अस्सलाम वालेकुम। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। हाँ, उसे सबसे ज्यादा नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आपके दम की रौनक रहनी चाहिए शाह साहब, हमें बस आपकी जरूरत है। कुमार साहब को मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया था। अब जरूरत नहीं रह गई थी कि आरफा के बारे में कुछ कहा जाए। जो कुछ इकराम के जरिए कहलवाया गया था वो मेरे लिए बाइसे इत्मीनान था। इकराम दोनों बार जो कुछ बोला था वो न इसकी जुबान थी न इसके अल्फाज, कोई और ही बोला था इसकी आवाज में। वो रियासत अली चले गए। ईशा के बाद मुकम्मल फरागत थी, लेकिन 10:30 बजे एक और गुल खिला। इकराम ने बाबू मूलचंद को मस्जिद के दरवाजे में खड़े देखा था। वो चौंक कर इसके पास पहुंच गया। मेरी नजर भी इसकी तरफ उठ गई थी। मैं भी जल्दी से आगे बढ़ा, उसके पास आ गया। मूलचंद के चेहरे के तासुरात नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरह वो खड़ा हुआ था इसे एहसास होता था कि इसका वजूद रेजा रेजा हो गया है। वो गमो दो में डूबा हुआ है। मैंने उसे आवाज दी तो वो एक कदम आगे बढ़कर बोला, शाह साहब मैं अंदर आना चाहता हूँ। अजीब सी आवाज थी, बड़ा पुरदर्द लहजा था। उसके अलावा उसने मुझे महाराज के बजाय शाह साहब कहकर पुकारा था। यकीनन पहली बार। आओ मूलचंद, मैं तुम्हें पहले भी अंदर बुला चुका हूँ। ऐसे नहीं शाह साहब, ऐसे नहीं। इसे यहाँ जगह मिली है। किसे? आरफा को। क्या मतलब? नहा धोकर आया हूँ इसी तरकीब से जो आपने उसे बताई थी। मूलचंद, मैं शदीद हैरत के आलम में बोला, हाँ महाराज, अकेला रह गया हूँ, बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अब तो कोई भी मेरा साथी नहीं है। किसी पर भरोसा नहीं कर सकता महाराज, आप ही पर बना लीजिए मुझे। यानी कि तुम आपके धर्म में आना चाहता हूँ शाह साहब। बताइए क्या करूं? धर्म ढिंढोरा पीट पीट कर किसके साथ जीऊं? वो भी आपकी होगी जिससे जीवन भर का साथ निभाने का वादा किया था। आपके चरणों में आ गई वो शाह साहब। मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दीजिए। सच कह रहा हूँ, जगह चाहता हूँ आपके चरणों में, पूरे खलूस के साथ, इन तमाम जज्बों के साथ जो इंसान के दिल में जागते हैं। और इस तरह मैं एक बार फिर इसके करीब हो सकूंगा। बड़ा प्रेम है मुझे उससे। बात ही खत्म हो जाए, इसका भी मन साफ हो जाएगा। इसका भी मन साफ हो जाएगा। सोचेगी वो कि अब नया धर्म नया कर्म, ना वो रहेगी और ना मैं। लेकिन ये धर्म मुझे इसका साथ दे देगा मुझे इसका। मूलचंद का लहजा इस तरह टूटा हुआ था कि मेरा दिल भी भर आया और मैं गमजदा हो गया। मैंने आहिस्ता से कहा, अंदर आ जाओ। अब तो तुम्हें मूलचंद कहने को जी भी नहीं चाहता। मूलचंद मेरे साथ अंदर दाखिल हुआ, लेकिन न मैंने और न ही इकराम ने सूर्य किरण को देखा था, जो न जाने किस वक्त अपनी जगह से निकलकर हमारे अकब में आ खड़ी हुई थी। जैसे ही मूलचंद ने आगे कदम रखे, इसने एक चीख मारी और रोती हुई मूलचंद से लिपट गई। वो मूलचंद के कदमों से अपना चेहरा रगड़ रही थी और इसके हलक से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थी। मैंने हैरान निगाहों से उसे देखा। मूलचंद भी हक्का बक्का रह गया था। वो जल्दी से इसके करीब बैठ गया और जोर जोर से चीखने लगा, सूर्या सूर्या सूर्या। अरे सवाल उठको सूर्या, अरे क्या करे बावली, अरे सूर्या, ना ना अरफा अरफा, ये तो सुन तो सही। मेरा तेरा अब कोई संबंध नहीं है अरफा। है मूलचंद, है पूरा पूरा संबंध है। हाय मुझे क्या हो गया? हाय मैं तो कहीं की भी नहीं रही। हाय मैं ठीक होगी बाबूजी, मैं ठीक होगी। तुम्हारी सौगंध, भगवान की सौगंध, ठीक हो गई मैं। भगवान की सौगंध, मैं ठीक हो गई। हाय राम, ये सब कुछ क्या हो गया? मुझे क्या हो गया था? मैं और इकराम फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे। सौगंध, भगवान, राम, वो एकदम बदली बदली नजर आने लगी थी। मूलचंद उसे बाजू से पकड़कर सीधा करने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने सूर्य को संभाला। वो वहीं बैठ गई थी। उसने कहा, पापों का घड़ा भर चुका है मेरे पापों का घड़ा। अब कब तक झूठ बोलती रहूं? हाय मेरा अब कोई दोष नहीं है। मैं इस पापी के फंदे में ऐसी फंसी हूँ कि, मगर सुनिए महाराज, सुनिए, गौर से सुनिए। हो सकता है ऐसा समय कभी दोबारा ना आए। बताना चाहती हूँ आपको, कुछ बताना चाहती हूँ। सुन लीजिए मेरी महाराज, सुन लीजिए। भगवान आपका भला करे। भगवान नहीं आरफा, अल्लाह को। अल्लाह कहूंगी, मगर अब सच्चे मन से कहूंगी। अब जो कुछ होगा सच्चे मन से होगा। अब तक जो होता रहा है वो सच्चे मन से नहीं हुआ है। माफ कर दे, मुझे माफ कर दे शाह साहब, मुझे माफ कर दे। बड़ी भूल हुई है, बड़ा बुरा काम किया मैंने। मगर आप अल्लाह की, भगवान की, जिसकी चाहे सौगंध ले लें, या इससे बड़ी सौगंध मैं किसी और की नहीं खा सकती, अपने बाबूजी की सौगंध। अब मैं जो कुछ कह रही हूँ सच्चे मन से कह रही हूँ, और आप इस पर पूरा पूरा यकीन करेंगे, पूरा विश्वास करेंगे मुझ पर। मेरे सर में खुजली होने लगी थी। आरफा या सूर्य किरण के अल्फाज कुछ और ही बता रहे थे। बात आहिस्ता आहिस्ता मेरी समझ में आती जा रही थी, मगर इंतहाई हैरान कुन, नाकाबिले यकीन। खुद मूलचंद फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। सूर्य किरण जारों की तार रो रही थी। फिर उसने कहा, इस पापी ने मुझे अपने जाल में फांस लिया था। मैं होश में होकर भी बेहोश थी। सब समझती थी मगर कुछ कर नहीं सकती थी। अपने पति से प्रेम करती थी मैं, मगर मेरा कलेजा इसकी मुट्ठी में था, इसके बस में थी मैं। फिर जब ज्वाला चौक पर इसका मुंह काला हुआ तो वो तरकीबें करने लगा, और इसी ने मुझसे कहा कि मैं मुसलमान होने का ढोंग रचाऊं और ये सब कुछ। मगर मेरा पति, मेरा बाबूजी, इसका सफली इल्म मेरे बाबूजी के प्रेम के आगे हार गया। मेरा मन एकदम साफ हो गया। बाबूजी मुसलमान होना चाहते हैं मेरे लिए तो महाराज, मुझे भी अब सच्चे मन से अल्लाह की पनाह में ले लो।
اچانک ہی میرے بدن میں چنگاریاں دوڑ گئی، اتنا شدید غصہ آیا تھا کہ میرا دماغ تاریک ہو گیا۔ یہ سب کچھ مسجد میں ہو رہا ہے، اس نے مجھے اس طرح دھوکہ دیا اللہ کے نام پر۔ میں نے سوریہ کرن کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کے بعد سن لے سوریہ کرن، اور تو بھی سن لے گج نہ سیوک، اس کے بعد اگر دین کے نام پر کوئی فریب کیا گیا مجھ سے تو پہلے میں ان دونوں سے اپنی جنگ کا آغاز کروں گا، زندہ جلا دوں گا ان دونوں کو، پھر تیرے مایا مکنڈل آؤں گا اور کسی پر رحم نہیں کروں گا، کوئی رحم نہیں کروں گا۔ سوریہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، ایک ایک لفظ سچ بتائے گی، تو جو کہے گی سچ کہے گی۔ تو نے کلمہ پڑھا ہے میرے سامنے اور مرتد ہوئی ہے، تجھے قتل کرنا بھی مجھ پر فرض ہے، لیکن سنوں گا، تیری کہانی سنوں گا۔ نہیں شاہ صاحب، اب خدا کی قسم جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، جس نے مجھے میرا سنسار واپس کیا ہے، اس اللہ کی قسم اس کے جال میں آ کر کلمہ پڑھا تھا، اب سچے دل سے پڑھ رہی ہوں، بالکل سچے دل سے۔ مجھے وہ میٹھے بول یاد ہیں، مجھے وہ سب کچھ یاد ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے لگی، بار بار پڑھنے لگی، اس کی آواز میں تیکن تھا، کلمہ اس کے ہونٹوں پر سچ بن کر چمک رہا تھا، اور بے اختیار بابو مول چند بھی کلمہ دہرانے لگا۔ وہ دونوں آنکھیں بند کیے وجد میں کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے، اور میں اپنے گرد آہٹیں محسوس کر رہا تھا، انجانی آہٹیں جو مجھے احساس دلا رہی تھی کہ اس وقت میں اور اکرام ہی نہیں بلکہ دوسرے گواہ بھی موجود ہیں۔ اس کا ثبوت وہ برتن تھا جو پہلے وہاں موجود نہیں تھا لیکن اب تھا، اور اس میں کھجوریں بھری ہوئی تھی۔ اکرام کی نگاہ بھی اس پر پڑی تھی، اس نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر میں نے اسے خاموش کر دیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہو رہی تھی، ان کے دل پگھل رہے تھے، نہ جانے کتنی دیر ہو گئی۔ اکرام پانی لاؤ، کنویں کا پانی لاؤ، میں نے کہا، اور اکرام میری ہدایت پر کنویں سے پانی لے آیا۔ عابد علی پانی پی لو، میں تم سے کہہ رہا ہوں عابد علی، یہ تمہارا اسلامی نام ہے، پانی پی لو، میں نے کہا، اور مول چند نے پانی لے لیا۔ بسم اللہ کہو، میں نے کہا، اور اس نے احترام سے گلاس میرے ہاتھ سے لے لیا۔ بسم اللہ کہہ کر اس نے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا اور آدھا پانی پی کر وہ رک گیا۔ اس نے وہ پانی عارفہ کی طرف بڑھایا تو میں نے اسے روک دیا۔ نہیں، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو، غیر ہو، اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن گھبراؤ نہیں، میں ناقص العقل ہوں، جو کچھ میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہوں۔ میں اسی وقت اسلامی طرز پر تمہارا نکاح کیے دیتا ہوں، اس طرح تم دونوں مسلمان میاں بیوی بن جاؤ گے۔ کہو تم تیار ہو؟ ہاں شاہ صاحب، دونوں بھی یک وقت کہا۔ اکرام کو گواہ بنا کر میں نے آیات اللہ کے سائے میں دونوں کا نکاح پڑھایا اور وہ یکجا ہو گئے۔ میں نے کھجوریں تقسیم کر دی اور پھر میں نے کہا، مجھے بہت مسرت ہے عابد علی، اللہ نے اس طرح تم دونوں کو اسلام کی سعادت عطا فرمائی، اس طرح بہت سی مشکلات کے دروازے بند ہو گئے۔ یہی منوکامنا لے کر آیا تھا شاہ صاحب۔ آرزو کہو آرزو۔ خیر، اب اس کے بعد جو دشواریاں پیدا ہوں گی ان کا کیا کرو گے؟ دین کی روشنی میں سب کا مقابلہ کروں گا، اس کے ساتھ آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ دونوں اپنی آرام گاہ میں، میرا مطلب ہے کہ اپنے گھر جاؤ، ایسی جگہ منتخب کر لو جہاں عبادت بھی کر سکو، یا آج رات میرے ساتھ نماز پڑھو اور ضروری باتیں سمجھ لو، پھر اس وقت تک جب تک مناسب موقع نہ آ جائے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہ کرو۔ اللہ کے دین سے زیادہ اب مجھے کچھ عزیز نہیں ہے، مگر اگر اس کے لیے جوالا پور بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا، کسی ایسی جگہ اپنی کٹیا بنا لوں گا جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو۔ عابد علی بولا، انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، سمجھداری سے حالات کا جائزہ لو، وقت خود عمل متعین کرے گا۔ پھر یہ رات ان لوگوں کو ضروری ارکان سمجھاتے اور یاد کراتے گزری۔ فجر سے پہلے میں نے انہیں روانہ کر دیا۔ جاتے ہوئے عابد علی نے کہا، اس سے خطرہ رہے گا شاہ صاحب، درود پاک کا ورد یاد رکھنا، کچھ نہ بگڑے گا۔ دونوں عقیدت سے گردن ہلا کر چلے گئے۔ رات بھر کی تھکن تھی لیکن دل سرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ نماز فجر کے لیے تیاریاں کرتے رہے، پھر اسے فراغت ہوگی۔ ایک دن، 2 دن، تقریباً 7 دن گزر گئے۔ عارفہ اور عابد علی پرسکون تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ حالات بالکل پرسکون ہیں، کاروبار جاری ہو چکے ہیں۔ گرجنا سیوک کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہوا، لیکن اس شام مغرب کی نماز میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ آج نمازی خصوصیت سے زیادہ تعداد میں آئے تھے۔ کنور ریاست علی بھی خاص طور سے مغرب کی نماز میں پابندی سے آتے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد کنور صاحب نے کہا، حضور شاہ صاحب، کیا بات آپ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے؟ خیریت کنور صاحب، کون سی بات؟ شیطان پھر جا کے آئے۔ سیوک؟ جی ملون سیوک۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ دوپہر 12 بجے جوالا چوک پر کھڑا ہوا، اس نے یہاں کچھ اعلانات کیے ہیں۔ خوب کیا؟ کہا ہے ہندو اور مسلمانوں جوالا پور اکھنڈ بھوانی بن کر رہے گا۔ اب بات ہندوؤں کی ہے نہ مسلمانوں کی، دونوں کو جوالا پور خالی کرنا پڑے گا۔ اب صرف یہاں کالی شکتی کے پجاری رہیں گے۔ جسے بھوانی کال کا پجاری بننا ہے وہ مایا مکنڈ کے ساتھ رکھے ہوئے مٹکے سے گدے کا پیشاب پیے۔ اس مٹکے میں رکھے ہوئے پانی میں گدوں کا پیشاب شامل ہے، جو پینے والے کو کنتا بھوانی کا داس بنا دے گا۔ جو یہ پانی نہ پیے گا اس پر مصیبت نازل ہوگی۔ اگر اسے مصیبت سے چھٹکارا پانا ہے تو وہ جوالا پور سے بھاگ جائے، ورنہ اپنا کیا بھگتے گا۔ کئی بار اس نے یہ اعلان کیا اور پھر ایک کالے گدے پر بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ لوگوں نے مایا مکنڈل تک اس کا پیچھا کیا، وہ اس میں داخل ہو گیا۔ او خوب، میں نے آہستہ سے کہا، یہ سب آپ سے ہدایت حاصل کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، صبر سکون سے کام لیجئے۔ ہندو کا کیا حال ہے؟ سخت سراسیمگی پھیل گئی ہے، بہت سے ہندو گھرانوں نے اور باقی چند مسلمانوں نے رخت سفر باندھ دیا ہے۔ اور باقی؟ میں نے پوچھا۔ مسلمان آپ سے رہنمائی کے منتظر ہیں۔
انتظار کیجیے، پروانہ غیب سے امداد ہوگی، ہم سب کا ایمان ہے، مجھے حالات سے باخبر رکھیے۔ بہتر ہے۔ ویسے سب لوگ پریشان ہو گئے کہ نہ جانے بدبخت کیا ارادہ رکھتا ہے، اس سے زیادہ نہ وہ کچھ کہہ سکے نہ میں نے کوئی آس دلائی۔ لیکن دوسرے ہی دن گرج ناتھ سیوک کی طرف سے عمل شروع ہو گیا۔ فجر کی نماز میں تو کوئی خاص بات پتہ نہیں چل سکی، لیکن ظہر کی نماز میں بتایا گیا کہ رات 12 بجے کے بعد سے مورتی مندر کی طرف سے مٹھ بلند ہو رہے ہیں، جادو کی ہانڈیاں فضاؤں میں پرواز کر رہی ہیں اور ہر جگہ گر رہی ہیں۔ جوالا چوک پر 4 ہانڈیاں پھوٹی ہیں، اس کے علاوہ کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی مٹھ گرے ہیں۔ ابھی تک کوئی رد عمل تو ظاہر نہیں ہوا۔ شام کو کنور صاحب نے بتایا کہ ان کے گھر پر ایک مٹھ گرا ہے۔ پھر 2 دن کے اندر انتہائی ہیبت پھیل گئی، کوئی 100 گھرانوں میں ایک انوکھی وبا کے بارے میں اطلاع ملی۔ ان گھرانوں کے 2-2 3-3 افراد اچانک شدید بخار میں مبتلا ہو گئے اور ان کے جسموں سے پیلا پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ ان کے جسم دیکھتے ہی دیکھتے لاغر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسپتال اور پرائیویٹ کلینک مریضوں سے بھرتے جا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان سر کھجا رہے ہیں کہ مرض کیا ہے اور علاج کیا ہے۔ مزید 2 دن کے بعد خبر ملی کہ مرض کی وجہ دریافت ہو گئی ہے، یہ بخار چھوٹی چھوٹی مکڑیوں کے کاٹنے سے پھیل رہا ہے۔ یہ ننھی مکڑیاں اب ہر گھر میں نظر آ رہی ہیں، وہ اس طرح کاٹتی ہیں کہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مگر کچھ ہی دیر کے بعد بخار چڑھاتا ہے۔ پیلی مکڑیاں، اس خبر نے مجھے چونکا دیا۔ بھوریا چرن میرے منہ سے نکلا، لیکن بھوریا چرن اس مسئلے میں کیسے آ گیا؟ گرج ناتھ سیوک تو بالکل ہی الگ شخصیت کا مالک تھا، وہ تو خود کالے جادو کا ماہر تھا، اس کا بھوریا چرن سے کیا تعلق؟ اس دوران مجھے ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ ان کے الگ الگ گروہ ہوتے ہیں۔ ہندو دھرم لاتعداد دیویوں اور دیوتاؤں کا مرکب ہے، ان میں ان کے عقیدے کے مطابق اچھے کرموں والے بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی۔ سارا نظام ناقابل یقین عمل اور جادو ٹونوں پر مشتمل ہے۔ کوئی کالی دیوی کا پجاری ہے تو کوئی بھوانی ماتا کا، کوئی گردن کو گردھاری مانتا ہے تو کوئی لونا چماری کا داس۔ سب کے پنتھ الگ الگ ہوتے ہیں، انہی میں سے کچھ اچھے عمل کو الٹا کر کے اسے کالے جادو میں بدل لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے دیوی دیوتا وہ نہیں ہوتے بلکہ سب کا مسلک شیطان سے جا ملتا ہے۔ کوئی کالکا سیوک ہوتا ہے تو کوئی لونا پنتھی کا، ہو سکتا ہے گجناتھ کا مسلک یا نشان مکڑی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ اسی ملون سے رابطہ رکھتا ہو۔ دل میں ایک نیا تصور پیدا ہوا تھا، اگر گرج ناتھ کا کسی طرح بھوریا چرن سے تعلق ہے تو اس پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہے تاکہ بھوریا چرن کا پتہ چل سکے، اور بھوریا چرن کا پتہ ملے تو بیچاری سوریا کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ اکرام میرے ساتھ تھا لیکن مایوسی کے عالم میں، وہ اپنی بہن کی تلاش کے وسائل نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کا دل اس آرزو سے کب خالی ہوگا۔ عشاء کی نماز میں مسجد کھچا کچ بھری ہوئی تھی، لوگ باغ میں بھی موجود تھے۔ خلاف معمول کنور ریاست علی بھی آئے تھے۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اتنی تعداد کیسے آئی ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد کنور ریاست علی نے کہا، حضور شاہ صاحب، جوالا پور کے مسلمان سخت پریشان ہیں۔ رفتہ رفتہ پیلی مکڑیوں کے پھیلائی ہوئی بیماری ہر گھر تک پہنچ رہی ہے، مرد عورتیں بچے بوڑھے سب اس کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے جسموں کا گوشت خشک ہو رہا ہے، ہر گھر سے آہو بکا کی آوازیں ابھر رہی ہیں۔ اس طرح گرج ناتھ سیوک کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ مسلمان مر جانا گوارا کرتے ہیں لیکن گندا پانی پینے کو تیار نہیں ہوں گے، لیکن بچوں کی بیماری نے سب کو نڈھال کر دیا، جبکہ بعض ہندوؤں نے نہ چاہنے کے باوجود بھوانی مکنڈل کے مٹکے سے غلیظ پانی پی لیا اور اس کا رد عمل حیرت ناک ہوا۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ وہ صحت یاب ہو گئے۔ ایسے لوگ کتنے ہوں گے؟ کوئی 10-15 گھرانے۔ حضور شاہ صاحب، یہ سب پریشان ہے، بحالت مجبوری جوالا پر چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر اس طرح اس ناپاک کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں نے کرب سے کہا۔ شاہ صاحب، میری بیوی اور منجلا لڑکا بھی اس بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں، کنور صاحب نے کہا۔ کنور صاحب، رات بھر انتظار کر لیجئے، کل صبح کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں آنے کی دعوت دیجئے، انشاءاللہ اللہ کوئی حل نکال دے گا۔ حضور شاہ صاحب، ایک اور اطلاع بھی ملی ہے، ایک دوسرے آدمی نے کہا۔ کیا؟ جادو کی ہانڈیاں جہاں جہاں گر کر پھوٹی ہیں وہاں کھیتوں اور کھلیانوں میں پیلی مکڑیاں پیدا ہو گئی، وہ اناج کھا رہی ہیں، انہوں نے ٹڈی دل کی طرح اناج کی صفائی شروع کر دی ہے، مزید سبزیوں میں بدبو آنے لگی ہے، وہ سڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ کل صبح تک انتظار کریں آپ لوگ، میں نے کہا۔ نمازی سست قدموں سے واپس چل پڑے۔ کنور ریاست علی رکے رہے تھے، جب وہ تنہا رہ گئے تو بری طرح رو پڑے۔ ارے کنور صاحب، شاہ صاحب بڑا سینہ تان کر ساری آفتوں کا مقابلہ کرتا رہا، مگر اب ہمت پست ہونے لگی ہے۔ جو بچہ بیمار ہوا وہ میرا سب سے چہیتا بچہ ہے، بچپن میں بیمار پڑ گیا تھا تو پورے ہندوستان کے مزارات پر لیے پھرا تھا، بڑی منتیں مرادیں مانی تھی، پھر کہیں جا کر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی، ایک ایک لمحہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہوں۔ بڑا کمزور بچہ ہے شاہ صاحب، میری ساری ہمت پست ہوئی جا رہی ہے، خدا کے لیے مجھے سہارا دیجیے، میں شاید اس دکھ کو برداشت نہ کر سکوں۔ حوصلہ رکھیے کنور صاحب، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آپ ذرا ایک بات تو اور بتائیے، کیا تازہ کسی موت کی اطلاع ملی آپ کو؟ میرا مطلب ہے کہ اس بخار سے۔ نہیں، ابھی تک کوئی نئی اطلاع نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، آپ صبح فجر کی نماز میں ضرور تشریف لائیے گا۔ اکرام بھی ان باتوں کو سن رہا تھا اور اتنا ہی متفکر نظر آتا تھا جتنا کہ میں۔ کنور ریاست علی کے چلے جانے کے بعد تشویش زدہ لہجے میں بولا، اس طرح سب کچھ مٹی میں مل رہا ہے، بات ہندو اور مسلمانوں کی نہیں، انسانوں کی ہے مسعود بھائی۔
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں نے بھی بڑی عقیدت سے ہمارا ساتھ دیا. جو لوگ مشکل کا شکار ہو کر بھٹک گئے وہ اپنی جگہ, لیکن اب دیکھ لیجئے کہ رفتہ رفتہ بہت سے لوگ اس ناپاک غلاظت کو پینے پر آمادہ ہو جائیں گے جو انہیں صحت دے رہی ہے. اکرام مجھے اندازہ ہے, میں نے متصراً کہا اور ایسا انداز اختیار کیا کہ اکرام اس کے بعد کچھ پوچھنے کی جرت نہ کر سکا, لیکن میرے دل میں بھی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی اور اب ضروری تھا کہ میں رہنمائی طلب کروں. اگر کچھ نہ بن پائے تو کم سے کم صبح ہونے سے پہلے جوالا پور چھوڑ دوں تاکہ ان لوگوں سے شرمندگی نہ ہو جنہیں میں نے صبح کی آس دلائی تھی. وضو کر کے مراقبہ کرنے بیٹھ گیا, درود پاک کا ورد کرتا رہا. یہی میرا سب سے بڑا سہارا تھا. مجھے ہمیشہ یہیں سے رہنمائی ملی اور دعا بھی کر رہا تھا کہ یا الہی جو منصب تو نے مجھے عنایت کیا ہے اس کی لاج رکھ. چوروں کی طرح منہ چھپا کر بھاگ جاؤں تو نہ جانے کتنے ایمان متزلزل ہو جائیں گے. میں تو تیرے ہی نام کے ساتھ ہر شخص سے کوئی وعدہ کرتا ہوں, تیری عنایتوں کی وجہ سے جو تو نے اب تک مجھ گناہگار پر کی ہیں, انسانوں کی بھلائی کے لیے تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں, میری مدد کرنا. یہ سلسلہ آدھی رات سے زیادہ تک جاری رہا. میں آنکھیں بند کی اپنے آپ میں گم ہو گیا. اب کوئی احساس نہیں تھا, ہونٹ ہل رہے تھے, ذہن سو چکا تھا, آنکھیں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہی تھی. پھر میں نے ایک منظر دیکھا, وہ کنواں جو اس وقت بھی وہاں موجود تھا. جب میں یہاں آیا تھا میری نگاہوں کے سامنے آ گیا. میں نے دیکھا میرے اطراف میں پیلی پیلی مکڑیاں بج بجا رہی ہیں, زمین ان سے بھری ہوئی ہے اور وہ ادھر سے ادھر دوڑتی پھر رہے ہیں. اکرام کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکالا. پھر اچانک اکرام نے یہ دیکھا کہ مکڑیاں کنویں کے منڈیر پر چڑھنے لگی ہیں, تو اس نے پانی کا بھرا ہوا ڈول مکڑیوں پر بہا دیا اور اس کا رد عمل بڑا ہی عجیب ہوا. وہ مکڑیاں پھول پھول کر کپا ہو گئی, اس کے بعد پانی ہی کی طرح زمین پر بہہ گئی. جہاں جہاں پانی کے قطرے پہنچے وہاں مکڑیوں کا صفایا ہو گیا اور دوسری مکڑیاں صاف جگہ کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہ کر سکی. اکرام نے 3-4 ڈول پانی بہایا اور پیلی مکڑیوں کا کھیت ختم ہو گیا. باقی جو بچی وہ بری طرح بھاگ نکلی اور اس وقت میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا. میں چونک پڑا. میں نے اپنے اطراف میں بکھرے ہوئے گہرے سناٹے کو دیکھا. اکرام کی یہ خوبی تھی کہ اگر میں جاگتا تھا تو وہ بھی جاگتا تھا. شاذ ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ بے خیالی میں سو گیا, ورنہ وہ میرا پورا پورا ساتھ دیتا تھا. اس وقت بھی وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر دو زانوں بیٹھا ہوا تھا. میں نے سرخوشی کے عالم میں سے آواز دی. وہ اس طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جیسے پاؤں میں سانپ نے کاٹ لیا ہو. میری خوشی بھری آواز کو اس نے محسوس کیا, میرے قریب آ کر بولا, کیا ہوا گیا مسعود بھائی؟ ہماری رہنمائی ہو گئی اکرام, ہماری رہنمائی ہوگی. یہاں جو بھی جگہ ہے وہ بھر دو اس پانی سے. اکرام حیران نگاہوں سے میرا منہ تک رہا تھا. میں نے اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا, اس کنویں کا پانی جوالا پور کے چپے چپے میں پھیلا دو, ہر گھر میں پہنچا دو, ہندو ہو یا مسلمان, جانور ہو یا کھت کلیان, ہر جگہ اس پانی کو پہنچا دو. انشاءاللہ تعالی گرج ناتھ سیوک کو ایک بار پھر اپنا منہ کالا کرنا پڑے گا. اکرام میرا جی چاہتا ہے کہ میں فوراً ہی عمل شروع کر دوں. چلو ایسا کرو, جتنے برتن ہیں وہ اس پانی سے بھر لو, صبح کو اس کنویں پر لتدار انسانوں کی جلگار ہوگی. اکرام نے عقیدت مندانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا. اس کے انداز سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا پورا پورا یقین ہے. اس کے بعد ہم مسجد میں وہ تمام جگہ جہاں پانی ذخیرہ کیا جا سکتا تھا بھرتے رہے, یہاں تک کہ روشنی کی کرنوں نے مسجد کے وقت کا اعلان کیا اور ابھی اذان بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا. میں نے تحمل سے کام لیا. میری ہدایت کے مطابق اس وقت رات سے بھی زیادہ افراد موجود تھے اور بڑے بے چین نظر آ رہے تھے. میں پرسکون تھا اور یہ سکون اس بات کی ضمانت تھا کہ جو چیز مجھے عطا کی گئی ہے اس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے. فجر کی نماز پڑھائی, لوگ منتظر نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے. تب میں نے کہا, خوشخبری دیتا ہوں آپ لوگوں کو, اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا کرم فرمایا ہے. گندی قوتیں کلام الہی کے ایک بول کے سامنے اس طرح پناہ ہو جاتی ہیں کہ ان کا نشان بھی نہیں رہتا. اس بدبخت نے جو گندگی یہاں پھیلائی ہے اس کا حل دریافت ہو گیا ہے. کنور اسد علی صاحب, آپ کو بڑی تنظیم کے ساتھ کام کرنا ہوگا. مجھے اس وقت بے شمار کارکنوں کی ضرورت ہے. کنور صاحب پرجوش انداز میں آگے بڑھے اور مجھ سے بولے, اس کا جتنے افراد یہاں موجود ہیں شاہ صاحب, وہ سب میرے کارکن ہیں, آپ حکم فرمائیں. سین مسجد کے اس کنویں کا پانی اس مرض کے لیے تریاق ہے جو غلاظت سے پھیلایا گیا. جو بھی اسے استعمال کرے گا وہ شفا پائے گا اور کسی بھی قیمت پر اسے دوبارہ مرض نہیں ہوگا, میرا وعدہ ہے. اس پانی کو کھیتوں کھلیانوں میں چھڑک دیجئے, ان تمام سبزیوں پر ڈال دیجئے جو سڑنے لگی ہیں, بچوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, سب کو پلائیے, اور جو بے دین اسے قبول کرے اسے بھی دے دیجئے. غرض یہ کہ اس میں مذہب کی تفریق نہیں ہے بلکہ انسانیت کا معاملہ ہے اور ہر انسان کی زندگی کے لیے یہ پانی تریاق ہے. اب آپ اسے نکلوانے کا بندوبست کیجئے. برتنوں وغیرہ کی ضرورت بھی ہوگی اسے لے جانے کے لیے. بسم اللہ کر کے اپنے کام کا آغاز کر دیجئے گا. یہ چند برتن جو یہاں بھرے ہوئے موجود ہیں یا یہ پانی کی چھوٹی سی ٹینکی جو ہم نے بھر دی ہے, پہلے خالی کر لیجئے. بسم اللہ کیجئے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. لوگوں نے بھرپور عقیدت کے ساتھ سارے انتظامات کیے. بڑی بے ترتیبی پھیل جاتی اگر کنور اسد علی اس سلسلے میں باقاعدہ منظم پیمانے پر کام نہ کراتے. لوگوں کو مسجد سے کافی دور پہنچا دیا گیا. ہر شخص کو ہدایت کی گئی کہ وہ برتن لے کر آئے. پانی اس تک پہنچ جائے گا. لائنیں لگی, ڈول سے پانی نکالنے والوں کے ہاتھ شل ہو گئے. ڈیوٹیاں بدلتی رہیں اور صبح سے لے کر دوپہر تک اتنا پانی کنویں سے نکالا گیا کہ یقین نہ آئے. لیکن یہ بھی ایک بابرکت بات تھی کہ کنویں کا پانی کسی طور ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا. مسلمان تو مسلمان, ہندو بھی برتن لے کر دوڑ پڑے تھے اور اس وقت مولچند کا باغ انسانوں کے لیے
ایک سمندر جیسی شکل اختیار کر چکا تھا. ہر شخص برتن لیے وہاں موجود تھا اور کنور استلی درجنوں لائنیں لگوا کر لوگوں کو برق رفتاری سے پانی فراہم کر رہے تھے. حالانکہ ابھی تک کسی کی شفائی ابھی کی اطلاع نہیں ملی تھی، لیکن اس عقیدت کے ساتھ تو وہ ہر کام ہو سکتا تھا جس کا تصور بھی ذہن میں نہ آ سکے. مجھے اب اس کے رد عمل کا انتظار تھا. یہ ایمان تو تھا میرا کہ جو کچھ مجھے عطا کیا گیا اس پر کہیں بھی کوئی کھوٹ نہیں، اور یہ صرف ایک تصور نہیں ہوگا کیونکہ بارہا اس کا تجربہ کر چکا تھا. غرض یہ کہ پورا دن اسی ہنگامے میں گزر گیا. جوالا پور کا کون شخص تھا جو یہاں نہ پہنچا ہو؟ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور آدھی رات کے قریب غالباً تمام جوالا پور میں پانی پہنچ گیا. پھر بھی چند افراد نے اجازت چاہی کہ اگر وہ رات میں یہ پانی نکالیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. میں نے ان سے کہا جب تک جوالا پور میں رہنے والا ایک ایک شخص شفا یاب نہ ہو جائے پانی حاصل کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کنویں کے پانی میں کمی نہیں ہوگی. اور یہی ہوا. دوسرے دن صبح کی نماز میں خوشیوں بھرے نعروں سے پتہ چلا کہ جس بچے عورت مرد بوڑھے کو پانی پلایا گیا اس کا حلیہ ہی تبدیل ہو گیا. اب چاروں طرف عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ کیا ہندو کیا مسلمان سارے کے سارے یہ پانی حاصل کرنے کے لیے چڑھ دوڑے ہیں. رفتہ رفتہ پھر ہجوم بڑھ گیا اور یہ سلسلہ تقریباً 4 دن تک جاری رہا. ان 4 دنوں میں اور اکرام بھی مصروف رہے تھے اور کوئی دوسری بات سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. 5واں دن تھا. جوالا پور میں ایک بار پھر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی. عابد علی یعنی سابق مول چند اکثر میرے پاس آتا رہتا تھا اور مجھے تفصیلات بتاتا رہتا تھا. اس نے بتایا تھا کہ اس نے اپنے گھر سے سارے دیوی دیوتاؤں کے بت ہٹا دیے ہیں، سارے ملازم نکال دیے ہیں، لیکن ابھی اس سلسلے میں کوئی چرچا نہیں ہوا کیونکہ لوگ اپنی ہی مصیبت کے شکار تھے. انہیں بظاہر کوئی مشکل نہیں ہے. عابد علی نے کہا شاہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ باقاعدہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں، اس کے بعد اس کا رد عمل بھی دیکھ لوں. یہ مناسب وقت ہے، ورنہ ہو سکتا ہے جب لوگوں کی مصیبتیں ٹل جائے تو ان کے عقیدے میں کمی آ جائے. باقاعدہ اعلان کرنا چاہو یا نہ کرنا چاہو عابد علی، لیکن اپنے حلقے میں یہ کہنا شروع کر دو کہ تم مسلمان ہو گئے اور رد عمل تو خود ہی معلوم ہو جائے گا. اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا. 5ویں رات کو یعنی اسی دن کی رات جس دن عابد علی نے مجھ سے ملاقات کی تھی، اکرام نے کہا مسعود بھائی خیال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے. کیا؟ اس کمبخت ملعون کی جرت چند لوگوں کے لیے ختم ہو گئی ہے. شکست تو اسے جوالا چوک پر ہی ہوئی تھی جب اس کا جادو کا بت وہاں استادہ نہ ہونے دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے عمل کیا. یقیناً سفلی عمل کے ذریعے اس نے وہ گندی وبا پھیلائی ہوگی، اور اب جبکہ اس کا حل دریافت ہو گیا ایک بار پھر امن و سکون پھیل گیا، تو آپ کے خیال میں وہ کیا کسی نئی کوشش میں مصروف نہیں ہوگا؟ میں نے اس خیال کو نظر انداز نہیں کیا اکرام، اس کے بارے میں سوچتا رہا ہوں. یوں تو جوالا پور والے بیچارے بے شمار حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ گج ناتھ سیوک کو کوئی ایسا سبق نہ مل جائے کہ وہ جوالا پور چھوڑ کر بھاگے. ہاں تم ٹھیک کہا تم نے اکرام، اس کے لیے کچھ سوچنا ہی پڑے گا، بلکہ میرا خیال ہے کل کا دن میں اس لیے مخصوص کیے دیتا ہوں. کس کے لیے؟ کیا کریں گے آپ؟ ذرا اس بھوانی مندر کی سیر کر لی جائے، ذرا دیکھیں تو صحیح اس میں کیا کیا ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس میں کوئی دروازہ نہیں بنایا گیا؟ اگر اللہ کا حکم ہوا اور کوئی بہتری پیدا کرنی ہوئی اسے تو دروازے ہی دروازے بن جائیں گے اس میں اکرام. ہاں یہ سچ ہے اور سمجھتا ہوں نہایت ضروری بھی کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے گا. کب جائیں گے آپ وہاں؟ ایسی جگہ پر جانے کے لیے دوپہر کا وقت مناسب رہتا ہے. میرا خیال ہے ٹھیک 12 بجے مجھے وہاں پہنچ جانا چاہیے. میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. میں نے مسکرا کر گردن ہلائی اور کہا نہیں اکرام، ہر جگہ جانے کے لیے ضد نہیں کرتے، میں تنہا ہی جاؤں گا. اکرام فوراً ہی خاموش ہو گیا. یہ اس کی عادت تھی کہ ضد کبھی نہیں کرتا تھا. اس رات کنور ریاست علی صاحب سے بھی اس موضوع پر بات ہوئی. ریاست علی کا تو چہرہ مجھے دیکھ کر فرتے مسئلے سے کھل اٹھتا تھا. بڑی عقیدت سے کہنے لگے آپ بھی عجیب ہے شاہ صاحب، اس پر یوں سمجھ لیجئے کہ جوالا پور کا ایک ایک شخص آپ کا پرستار ہے اور آپ پر عقیدت سے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار. ہر شخص اپنا سب کچھ دینے کے لیے آمادہ ہے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہندوؤں پر اس کا خاص طور سے اثر ہوا ہے. مولچند نے اپنا باغ تو آپ کو دے ہی دیا تھا جیسا کہ اس نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جوالا پور کے ہندوؤں کو حکم دیں کہ اس باغ کے گرد ایک عمارت تعمیر کر دی جائے تو شاید وہ مولچند سے دوبارہ یہ باغ خریدنے پر آمادہ ہو جائیں اور اپنی جیب سے اس کی رقم ادا کریں. عمر صاحب اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں. ابھی تک تو میں نے اس بات کو سیگا اعراض میں رکھا ہے، لیکن مستقبل میں آپ کو عابد علی کی مدد کرنا ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اپنے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد ان لا مذہبوں کو پھر سے اپنا مذہب یاد آ جائے. بھولے تو وہ اب بھی نہیں ہے اپنے مذہب کو، لیکن خیر مسئلہ عابد علی کا ہے. کون عابد علی؟ جو کبھی مول چند تھا. تو کیا؟ کنور ریاست علی خان اچھل پڑے. ہاں خدا کے فضل سے وہ ایک ہفتے قبل مسلمان ہو چکا ہے. نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیوی سورہ کرن جو عارفہ کے نام سے جانی جاتی ہے. میں نے کنور ریاست علی خان کو ساری تفصیلات بتائی اور وہ آنکھیں بند کر کے جھومنے لگا. میں تو اسے اپنی اور جوالا پور کی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ اس بدبخت جادوگر کے مد مقابلہ ہیں جسے واقعی اگر موقع مل جاتا تو اس قسم کی وباؤں کے ذریعے وہ تو خدا نہ خواستہ مسلمانوں تک کو اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کر دیتا یا پھر انہیں جوالا پور سے بے دخل کر دیتا. بہرحال یہ بڑی خوشخبری ہے. میں اگر اجازت ہو تو عابد علی سے مل لوں؟ ابھی نہیں، کچھ وقت کے لیے رک جائیے. بہرحال مستقبل میں آپ کو اس کی مدد کرنی ہے. دل و جان سے حاضر ہوں. نہ جانے کتنے عرصے سے میری
اور اس کی محاسمت چل رہی تھی۔ میں نے کبھی اس کو اپنا ہم پلہ قبول ہی نہیں کیا اور وہ اس بات پر بہت تلملاتا تھا، لیکن اب تو میرا اس کا دین کا رشتہ ہو گیا، اتنا ہی محترم ہے میرے لیے جتنا میرا اپنا کوئی سگا بھائی۔ بہرحال شاہ صاحب، اللہ نے آپ کو جوالا پور کے لیے نہ جانے کیا بنا کر بھیجا ہے، کبھی کبھی تو اس بات سے خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ کہیں آپ یہاں سے جانے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جانا تو مجھے ہے، اور جب اور جہاں کے لیے حکم ہو جائے۔ بھلا اس سلسلے میں کیا کہا جا سکتا تھا؟ یہ تو وہاں کی باتیں ہیں جہاں سے ساری چیزیں عنایت ہوتی ہیں، جو میرے تصور سے بھی باہر ہے، لیکن جو مجھے عزت بخشیں اور میرے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تاہم یہ کنور ریاست علی خان سے کہنے کی بات نہیں تھی، البتہ میں نے ان پر اپنا مقصد ظاہر کر دیا۔ کنور صاحب، گرج ناتھ سیوک بدستور موجود ہے، اس کا خطرہ ابھی تک دور نہیں ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج ہی پنڈت دوارکا ناتھ، جو بڑے اچھے آدمی ہیں، اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ سفلی علوم کا ماہر اپنے بنائے ہوئے مندر میں خاموش نہیں بیٹھا ہوگا۔ جس طرح وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیلی مکڑیوں کا بخار لایا تھا، اسی طرح اب وہ کسی نئی غلاظت کو مسلط کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب سے کہیں کہ کوئی مستقل یا پائیدار حل نکالیں اس سفلی جادوگر کا، اسے فنا کر دیں کہ جوالا پور کے لوگوں کو اس سے نجات مل جائے۔ بہرحال ایسا کوئی دعوت تو میں بالکل نہیں کر سکتا کنور صاحب، لیکن فیصلہ کر رہا ہوں کہ کل دوپہر 12 بجے میں ذرا آپ کے باغ میں اس مایا مکنڈل کو بھی دیکھوں۔ کنور ریاست علی کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا، چمکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگے، آپ وہاں خود جائیں گے؟ ظاہر ہے، اس شیطان کے گھر کو ذرا دیکھنا تو پڑے گا نا، تو میں سواری بھجوا دوں گا۔ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو مجھے ضرور ہدایت فرمائیے۔ نہیں کنور صاحب، البتہ مجھے ایک کدال درکار ہوگی، آپ وہ کدال مجھے فراہم کر دیجیے گا۔ میں خود آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے ہدایت دیجیے، اللہ کے کرم سے میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ طویل عرصے پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ ہر آفت سے محفوظ رہوں گا۔ در حقیقت وہ بزرگ میری والدہ کو اپنی بیٹی کی مانت چاہتے تھے، اور انہی کی درخواست پر انہوں نے یہ تعویذ مجھے لکھ کر دیا تھا۔ خدا کے فضل و کرم سے اس وقت سے اب تک ہر آفت سے محفوظ رہا ہوں اور مجھے پورا تحفظ حاصل ہے۔ کلام الہی کا آپ اطمینان رکھیے، مجھے کوئی غضب نہیں پہنچے گی۔ پھر بھی کنور صاحب، میرے نقطہ نظر سے آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ جیسا آپ پسند فرمائیں، خدا لے کر خود ہی باغ کے دروازے پر حاضر ہوں گا۔ میں نے اس بات سے انکار نہیں کیا۔ بہرحال اس کے بعد وقت گزرتا رہا۔ اکرام ذرا سنسنی کا شکار تھا اور کئی بار دبی زبان سے اس کا اظہار کر چکا تھا کہ کل کے سلسلے میں وہ میرے لیے تشویش زدہ رہے گا، میری واپسی کب تک ہو جائے گی وغیرہ۔ میں نے اسے تسلیاں دے کر کہا، اکرام میری جگہ مسجد تم سنبھالو گے، ظاہر ہے اس طلسم قدم میں جس کی ہلکی معلومات مجھے عابد علی سے مل چکی ہیں، میں زیادہ وقت رکنا پسند نہیں کروں گا۔ جو ہی میرا کام ختم ہوا یا اللہ کا جو حکم ہوا تو میں واپس آ جاؤں گا، ورنہ تم صبر کر لینا، میرے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ اکرام پریشان ہوا تو میں نے اسے صبر و رضا کی تلقین کی اور کہا، ہر چیز من جانب اللہ ہوتی ہے، جو ہو جائے اسے سچے مسلمان کی طرح اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ غرض یہ کہ میں نے اسے ہر طرح سے تسلیاں دی اور پھر اپنے آپ کو مضبوط بھی کر لیا اور مقررہ وقت پر مسجد سے باہر نکل آیا۔ اکرام کو دوسری ضروری ہدایات میں نے دے دی تھی۔ کنور ریاست علی خان صاحب بھی میرے سلسلے میں ہر لمحہ مستعد رہتے تھے، لیکن ذرا سی الجھن اس وقت پیش آئی جب ان کے باغ میں داخل ہوا۔ بہت سے افراد کے ساتھ وہاں موجود تھے، یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ انہوں نے باقاعدہ اعلان نہ کرا دیا تھا، ورنہ شاید مجھے باغ تک پہنچنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ ویسے بھی بچ کر ایسے راستوں سے آیا تھا جہاں لوگوں کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ عقیدت مند بہت سے تھے، لیکن مجھے یہ عقیدت درکار نہیں تھی۔ جو صلہ مجھے مل سکتا تھا وہ تو مل ہی رہا تھا۔ کنور ریاست علی خان صاحب ایک نئی کدال لیے ہوئے خود کھڑے تھے۔ مجھے تمام لوگوں نے سلام کیا اور میں نے ان سے مصافحے کیے۔ کنور صاحب نے کدال مجھے پیش کر دی۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ نے تو اس ناچیز کو ایک تقریب کی حیثیت دے دی کنور صاحب، بہتر یہ تھا کہ یہ بندوبست میں خود ہی کر لیتا۔ میں کیا کروں، اب یقین فرمائیے صرف زاہد میاں سے ذکر کیا تھا اور بات ان چند افراد تک پہنچ گئی۔ ایسی منت سماجت کی انہوں نے کہ میں تو انکار نہیں کر سکا۔ بہرحال معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو اس سے ذہنی تکلیف ہوئی۔ اب آپ لوگ آرام کیجیے اور مجھے قسمت آزمائی کا موقع دیجیے۔ آپ بسم اللہ کیجیے، ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہرحال ان بیچاروں سے کیا کہتا، ظاہر عقیدت ابل رہی تھی ان کے دلوں میں، کوئی سختی تو کر نہیں سکتا تھا۔ مجھے اپنے کام سے غرض تھی، خود ستائی کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے وہ منظر گہری نگاہوں سے دیکھا جس کے بارے میں لتعداد کہانیاں میرے علم میں آ چکی تھی۔ عجیب و غریب قسم کی پتھریلی اینٹوں سے بنا ہوا تھا اور دیکھنے ہی سے بے حد مضبوط نظر آتا تھا۔ عقب میں کون ہے، کس نگاہ سے مجھے دیکھ رہا ہے، اب یہ سارا تصور ذہن سے نکال دیا تھا۔ جانتا تھا کہ ایک بار پھر سفلی علم کے ماہر کا سامنا ہے اور مجھے تمام توجہ اس کی جانب دینی ہے۔ مندر کی ایک دیوار کے قریب پہنچ کر رکا، بسم اللہ کر کدال اٹھائی اور پہلی کدال اس دیوار پر دے ماری۔ کدال بری طرح اچٹ گئی تھی، جیسے کسی نے اسے پرے دھکیل دیا ہو یا جیسے وہ کسی ایسی ربڑ پر پڑی ہو جو اپنے اوپر پڑنے والی ہر شے کو اسی قوت سے واپس کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں نے کدال کو سنبھال لیا، دانت بھیج کر دوبارہ قسمت آزمائی کی۔ کدال کو جھٹکا تو ویسا ہی لگا جیسے پہلے لگا تھا، لیکن اس بار میں نے اپنے ہاتھوں میں ایسی لچک رکھی تھی کہ وہ اس قوت سے واپس نہ آئے، اور پھر کچھ اور بھی ہوا تھا۔ کدال کا نوکیلا سرا کسی چیز میں اٹکا تھا اور پتھر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے گر پڑا تھا۔ میری ہمت بڑھ گئی اور میں نے مسلسل کدال اسی نشان پر مارنا شروع کر دی۔ اب وہ نشان گہرائی اختیار کرتا جا رہا تھا اور میری ہمت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے مسلسل کوششوں سے ایک اچھا خاصا گڑھا پیدا کر لیا۔